नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यरतद व नईमन ला यनफ़द व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आला जन्नतिल खुल्द आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का किरदार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में, यानी उनसे पहले के तीनों खुलफ़ाए राशिदीन के साथ उनके ताल्लुकात और उनकी हुक्मरानी में, उनके दौर में अली रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या क्या किरदार रहा, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। इस सारी चीज़ में अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई कि जो अगर उस ज़माने के लोग अगर उसको जिस तरह से परसीव करते थे उसी तरह से अगर उसको परसीव किया जाए तो कंट्रोवर्सी थी ही कोई नहीं। और एक बात ये है, जो कुछ रिवायात हैं जिनसे ये पता चलता है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ अरसा बैत में ताख़ीर की है, तो जो लोग उसको मानते हैं, जो अहलुस सुन्ना वल जमाआ का जो ग्रुप है जो उसको मानते हैं कि ताख़ीर हुई है बैत में, तो वो भी ये कहते हैं कि ये एक इंसानी रिएक्शन था कि हो सकता है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु जेन्युइनली ये समझते हों कि खिलाफत उनका हक है, या उनको ये था कि ये इतनी जल्दी एकदम ये चीज़ जो है ये वक़ू पज़ीर हो गई है, वरना उसके बाद जो उनका किरदार अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में रहा है उससे कहीं से भी हमें ये पता नहीं चलता, कोई इतनी सी भी इंडिकेशन नहीं मिलती कि उनके दिल के अंदर किसी किस्म की कोई रिजेंटमेंट थी इस चीज़ के लिए। दूसरा गिरोह है उलमा का जो कहते हैं कि ये जो सही सनद की रिवायात हैं उनसे मालूम ही ये होता है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत अव्वलीन मरहले ही में कर ली थी। एक राय ये भी है कि ताख़ीर हुई ही कोई नहीं है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो अंसार कबीला के ख़तीब खड़े हो गए, उसमें उन्होंने सक़ीफ़ा बनी साइदा में होने वाली बैत का जिक्र भी किया है। फिर वो फरमाते हैं कि जब अबू बकर मिंबर पर बैठे और लोगों पर निगाह दौड़ाई तो अली नज़र नहीं आए। उनके बारे में पूछा तो अंसार के कुछ लोग उन्हें बुला लाए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और उनके दामाद, यानी ये एक ऑनर था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से उनको बुलाया और उनको उनकी इम्पोर्टेंस याद दिलाई, और ये कि हमारे दिल में आपकी वो इम्पोर्टेंस मौजूद है, वो है, क्या आप मुसलमानों के इत्तेहाद को ख़त्म करना चाहते हैं? तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए खलीफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर कोई मलामत नहीं। फिर उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोबारा नज़र दौड़ाई तो आपको ज़ुबैर बिन अव्वाम भी नज़र नहीं आए। उन्हें बुलवाया, सहाबा उन्हें ले आए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफ्फीज़ाद भाई और हवारी, क्या आप वहदत उम्मत को ख़राब करना चाहते हैं? तो ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए खलीफा रसूल, कोई मलामत की बात नहीं है, और इस तरह उन्होंने भी आपकी बैत कर ली। अब ये वाक़या जो है मुस्तदरक अल हाकिम और सुनन अल कुबरा लिल बहकी में रिवायत हुआ है। और अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस सही हदीस की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि इमाम मुस्लिम, जिनकी आपको पता है कि सही मुस्लिम सही बुखारी के बाद सही तरीन किताब है, तो वो अपने उस्ताद इब्न खुज़ैमा के पास गए, ठीक है, इब्न खुज़ैमा जो सही इब्न खुज़ैमा के मौलिफ़ हैं, तो उनसे इस हदीस के बारे में पूछा तो इब्न खुज़ैमा ने उनको ये हदीस लिख कर दी और पढ़ कर भी सुनाई। और उस ज़माने में ये बहुत बड़ी एक ऑथेंटिसिटी का एक मयार होता था कि एक मुहद्दिस सिका उस्ताद जो है वो अपने शागिर्द को एक हदीस लिख के दे रहा है, ये तरीका तालीम था एक, और उसको सुना भी रहा है। तो इमाम मुस्लिम अपने उस्ताद इमाम इब्न खुज़ैमा से कहने लगे, ये हदीस कुर्बानी के निहायत कीमती जानवर के बराबर है, इसलिए कि इससे उम्मत में पैदा होने वाला एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ और कंट्रोवर्सी ख़त्म हो रही है।
تو ابن خزیمہ نے کہا یہ صرف قربانی کے قیمتی جانور کے برابر نہیں بلکہ یہ تو بہت بڑے قیمتی خزانے سے بھی بڑھ کر گرام آیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح اور محفوظ ہے، اور اس میں بڑے اہم نکات ہیں۔ وہ یہ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پہلے یا دوسرے دن بیعت کر لی تھی، یہی بات حق اور سچ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کسی بھی وقت جدا نہیں ہوئے اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے اور کبھی ان سے پیچھے نہیں رہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی تعریف میں کوفہ کی مسجد کے منبر پر انہوں نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تمام مسلمانوں نے ابو بکر کی اطاعت کے لیے بیعت کی، جناب عبد المطلب کی اولاد میں سے اس پر سبقت لے جانے والوں میں سے سب سے پہلا شخص میں ہی تھا۔ اب آج کا جو لیکچر ہے نا اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مینلی ڈومینیٹنگ جو ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت راشدہ کی ترتیب سے کوئی ایشو نہیں تھا، اور وہ بار بار خلفائے راشدین کے ساتھ ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنا سارا جو ایک بہترین پیار، محبت، خیرخواہی کا جو تعلق ہے اور جو جذبات ہیں ان کو بار بار وہ بتاتے تھے اپنے دور خلافت میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایشو تھا لوگوں کے ذہنوں میں۔ جو ایک یہ تحریک شروع کی وہ عبداللہ بن سبا یہودی کا بھی نام آتا ہے، اور ایک یہ جو فتنہ پرست لوگ تھے نا انہوں نے یہ نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لگاتار اس کو نیگیٹ کیا ہے اور لگاتار اس کو ریفیوٹ کیا ہے۔ اور پھر ہمارے جو علماء ہیں، جو سیرت کے سکالرز ہیں، انہوں نے اس طرح کے کچھ ڈاکیومنٹڈ جو ثبوت ہیں کہ ان گھرانوں میں، اہل بیت میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں اور عثمان رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں محبت کتنی تھی آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں، ایک دوسرے کے ناموں پہ نام ان لوگوں نے رکھے ہیں۔ تو ان کی آپس میں جو محبت ہے اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن فتنہ پرستوں نے اس چیز کو بڑھا چڑھا کر وہ رنگ دے دیا کہ جو آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں میں کتنی بڑی ڈیوائیڈ کا وہ وجہ بنی ہے۔ اور پھر علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیعت کے بارے میں کہ ہم بالکل ناراض نہیں تھے، بس ایک معمولی سی شکایت صرف اس لیے تھی کہ انہوں نے ہم سے مشورہ کرنے میں تاخیر کر دی تھی۔ تو یہ تو نیچرل ہے نا، وہ نبی نہیں تھے، وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی واضح حکم نہیں دے کے گئے تھے۔ تو اگر ان کے دل میں کوئی بات آ گئی ہے اس طرح کی تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس کو جتنا بڑا بعد میں ایشو بنایا گیا وہ سارے کا سارا بدنیتی پر مبنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حقدار ہیں، وہ غار کے ساتھی ہیں، ثانی اثنین ہیں، ہم ان کے اعزاز، ان کی عظمت کو جانتے اور مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں انہیں نماز کے لیے لوگوں کی امامت کا حکم دیا تھا۔ لیٹر آن ان کو ریئلائز ہو گیا کہ ہاں یہ جو احکامات تھے یہ اس طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے، بات صرف یہ ہے کہ اتنی جلدی کیا تھی، ہم تھے بھی نہیں اور بیعت بھی ہوگی اور سب کچھ ہو گیا۔ بالکل اگر آپ ایک نیچرل ایک عام ہیومن بینگ کے تحت دیکھیں تو آپ کو کوئی بات اتنی سی بری اگر لگ بھی گئی ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں، انہوں نے کوئی دھڑے نہیں بنائے، انہوں نے کوئی تحریک نہیں چلائی، کوئی موومنٹ نہیں چلائی۔ علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، انہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھی نہیں بنے، ہر مشورے میں اور مسلمانوں کے تمام تدبیری امور میں ان کے ساتھ شریک رہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اور علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ بعد جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو بیعت اولیٰ کی تجدید فرمائی، اور اس بیعت کے حوالے سے صحیح روایات ملتی ہیں۔ پھر جو دور خلافت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اس میں علی رضی اللہ عنہ نے معاونت کی ہے مرتدین کے خلاف جنگوں میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، ابن عمر رضی اللہ عنہما، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ذی القصہ کی جانب جانے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی سواری پر بیٹھ گئے، یعنی جنگ میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے جانے لگے۔
تو علی رضی اللہ عنہ نے سواری کی لگام پکڑ لی اور ان سے کہا میں آپ سے وہی بات کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن کہی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن ابو بکر کو کیا کہا تھا۔ وہ جب وقت تھا نا جب بہت کم صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہ گئے تھے اور جو ڈیفینڈ کرنے جاتا تھا وہ شہید ہو رہا تھا یکے بعد دیگرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیچھے کر لیا تھا کہ آپ نہیں جائیں گے، تو ان کی پروٹیکشن میں کہ یہ ان کو نہ کوئی نقصان پہنچے۔ تو یہی بات علی رضی اللہ عنہ نے دہرائی ہے اس موقع پر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ مرتدین کے خلاف جنگ میں خود جانے لگے، تو فرمایا اپنی تلوار میان میں ڈال لیں، ہمیں غم میں مبتلا نہ کریں اور مدینہ لوٹ جائیں۔ آج اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے اس مشورے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ اگر ان کے ذہن میں کوئی بھی ایسی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ جانے دیتے کہ میرے لیے نعوذ باللہ میرے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ اس طرح کے تو الفاظ بھی ہمیں نہیں بولنے چاہیے۔ پھر اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مقدم رکھنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت اور تقدیم یعنی خلافت میں تقدیم کے حوالے سے تواتر کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ احادیث ہیں۔ مثلا محمد بن حنفیہ جو کہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے عرض کیا ان کے بعد کون؟ انہوں نے فرمایا عمر۔ اب مجھے اندازہ تھا کہ میں پوچھوں گا کہ عمر کے بعد افضل کون ہے تو وہ لازماً عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے، اس لیے میں نے اپنے سوال کا انداز بدل دیا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کا نام آنے کی نوبت ہی نہ آنے دی اور اچانک کہا کہ عمر کے بعد یقیناً آپ ہی افضل ہیں۔ تو انہوں نے فوراً فرمایا میں تو عام مسلمانوں ہی میں سے ایک فرد ہوں، میں تو عام سا ایک مسلمان ہوں۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخص کون ہے؟ وہ ابو بکر ہیں۔ پھر فرمایا کیا میں نہ بتاؤں کہ ابو بکر کے بعد سب سے بہتر شخص کون ہے؟ وہ عمر ہے۔ اور یہ سب باتیں انہیں کہنی پڑتی تھیں، وہ جو فضا میں ایک اٹھتی ہوئی ساری سازشیں دیکھ رہے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے انہیں یہ سب باتیں بار بار کہنی پڑیں۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنے بعد کسی خلیفہ کا تعین نہیں کریں گے؟ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو میں کیوں بناؤں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو انہیں میرے بعد بھی خیر پر اکٹھا رکھے گا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں خیر پر جمع کیا تھا۔ پھر اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کوئی مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت نہ دے ورنہ میں اس پر تہمت کی حد لگاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے زمانے میں کتنا یہ طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ اس حد تک ان کو بات کرنی پڑی ہے۔ پھر اسی طرح سے ابو سفیان سے علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہ ہم نے ابو بکر کو خلافت کا اہل پایا۔ پھر ان سب میں آپس میں اور ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما کے مابین بہت قابل رشک اور خوشگوار تعلقات تھے۔ عقبہ بن حارث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد عصر کی نماز کے اختتام پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ باہر نکلا۔ علی رضی اللہ عنہ ان کے پہلو میں چل رہے تھے، سامنے حسن بن علی رضی اللہ عنہما بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ کو کندھے پر اٹھا لیا اور کہنے لگے یہ برخوردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ ایک شعریہ سا انداز تھا جو آپ نے کہا تھا، ایک شعر پڑھ کے، اور جس کو سن کر علی رضی اللہ عنہ ہنس پڑے تھے۔ پھر اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ جس نے ایک بالشت کے برابر بھی جماعت سے علیحدگی اختیار کی اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے اتار دی۔ اور اس حوالے سے علی رضی اللہ عنہ کا کردار بہت روشن ہے کہ وہ امت میں اختلاف کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مکارم پر علی رضی اللہ عنہ کی گواہی۔ محمد بن عقیل بن ابی طالب سے روایت ہے، فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا
اے لوگو سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ ہم نے کہا امیر المومنین آپ ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، ابو بکر صدیق سب سے زیادہ بہادر تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر جیسی جگہ بنائی۔ ہم نے کہا یہاں کون چوکیداری کے لیے تیار ہے تاکہ مشرکین میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آ سکے، اور اگر کوئی قریب آئے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذمہ داری قبول کی، ہم میں سے کوئی بھی اس ذمہ داری کو قبول نہ کر سکا، اور تلوار سونت لی اور چوکس ہو کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ کعبہ کے قریب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ بدبخت آپ کو زد و کوب کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے اچھا تم ہو جو تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی بات کرتے ہو۔ وہاں صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے جو آگے بڑھے اور مشرکین کے جتھے میں گھس گئے۔ انہوں نے اپنے بالوں کی 2 لٹیں بنائی ہوئی تھیں، جیسے 2 چوٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ کسی کو مکہ مار کے پیچھے ہٹاتے، کسی کو دھکا دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے تمہارا برا ہو اور ہلاکت تمہارا مقدر بنے۔ تم اس انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں۔ اور اتنا ان لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر بھی وائلنٹ اور اگریسو اٹیک کیا کہ آپ سوچیں کہ کسی کو کتنا مارا اور کھینچے جائیں اس کے بال اکھڑ کے ہاتھ میں آ جائیں۔ تو ایک چٹیا جو ہے نا وہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اور یہ واقعہ سناتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ ایک طرف آل فرعون کا مومن اور دوسری طرف ابو بکر، بتاؤ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو لوگ خاموش رہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر کا صرف ایک دن آل فرعون کے مومن سے بہتر اور افضل ہے۔ آل فرعون کا مومن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس پر اللہ نے اس کی تعریف بھی فرمائی، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ، اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اب یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے، اور اپنے دور خلافت میں یہ سب باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہمارا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر ایک جو کنٹروورسی اس وقت ایک بات ہوئی اور ختم ہو گئی، لیکن فتنہ پردازوں نے اس کو ختم آج کے دن تک بھی نہ ہونے دیا، اور وہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا میراث کا مطالبہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ دونوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا حق وراثت طلب کر رہے تھے۔ انہوں نے فدق کی زمین اور خیبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ مانگا، جو کہ بہت ایک بیش قیمت حصہ تھا اور بہت زیادہ تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہمارا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، یعنی انبیاء کا، ہم نے جو ترکہ چھوڑا ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، افادہ عام کے اسی اثاثے سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسی کوئی چیز چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرماتے تھے، میں بھی اس پر لازماً عمل کروں گا، کیونکہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے ادنا سا حصہ بھی ترک کر دیا تو مجھے ڈر ہے کہ میں راہ راست سے بھٹک جاؤں گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی ازواج مطہرات نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ سے اپنا حق وراثت طلب کریں۔ اسی دوران میں نے ان سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں، ہم جو ترکہ چھوڑیں وہ صدقہ ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے وارث آپس میں دینار تقسیم نہیں کریں گے، میں اپنی ازواج کے نان نفقہ اور اپنے عامل کے خرچے کے بعد جو کچھ چھوڑ جاؤں وہ صدقہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا۔ اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل سر انجام دے رہے تھے میں بھی ٹھیک اسی طرح کروں گا اور اسے ہرگز ترک نہیں کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں وہی کروں گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث دلیل کے طور پر سیدہ فاطمہ کے آگے پیش کی تھی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئی تھیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کہنا کہ وہ ناراض ہوئیں اور وہ دستبردار نہ ہوئیں، اس میں کس کی ہم توہین کرتے ہیں، کس کے سوچ کی اور کس کی اخلاقی تربیت کی ہم توہین کرتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ کی، کہ وہ حدیث کو سن کر بھی انہوں نے اپنا مطالبہ ترک نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ کو حدیث پتہ تھی، انہوں نے ازواج مطہرات کو بتائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف سیدہ فاطمہ یا اہل بیت کا کوئی حصہ نہیں روکا، انہوں نے اپنی بیٹی کا حق بھی نہیں دیا، یعنی وہ حق تھا ہی نہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی وراثت نہیں دی۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو قبول کیا تھا۔ اور اس کے بعد ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے بعد سیدہ فاطمہ کو کوئی شکایت نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ اس سے پہلے میراث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگاہ نہیں تھی۔ انہیں یہی معلوم تھا کہ جس طرح ہر اولاد اپنے والدین کی وارث ہوتی ہے تو میں بھی اپنے والد کی وارث ہوں۔ پھر ایک اور چیز جو پھیلائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض تھیں نعوذ باللہ اب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو یہ بھی ہمیں کچھ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ بوقت وفات وہ ان سے راضی تھی، اور امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لائے اور ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاطمہ ابو بکر تشریف لائے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا، یعنی علی رضی اللہ عنہ سے، کیا آپ کو پسند ہے کہ میں انہیں اجازت دے دوں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بالکل مجھے پسند ہے۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور ان کی رضا جوئی چاہیے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اگر آپ کے دل میں کوئی بھی میرے بارے میں ایسی بات ہے تاکہ وہ نکل جائے۔ فرمایا میں نے ہجرت کی، گھر بار اور مال و دولت، اہل و عیال اور خاندان کو چھوڑا، یہ سب کچھ میں نے صرف اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور آپ جیسے مقدس اہل بیت کی خوشنودی کے لیے چھوڑا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو راضی کرتے رہے حتیٰ کہ وہ راضی ہو گئیں، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نہایت احترام سے کہا ہم آپ کے حسن سلوک سے راضی اور خوش ہیں۔ پھر جب وفات ہوئی ہے تو وفات سے پہلے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا تیمارداری کر رہی تھیں سیدہ فاطمہ کی۔ اب اس وقت سیدہ اسماء بنت امیس کون ہے، کیا سٹیٹس ہے ان کا؟ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ اس سے پہلے وہ جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، اس کے بعد وہ علی رضی اللہ عنہ کی بیوی بنی ہے۔ ان کے بطن سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے ہیں، جو علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں پلے بڑے ہیں، اور وہ علی رضی اللہ عنہ سے انتہائی محبت کرتے تھے، یعنی ماؤں کی طرف سے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسماء بنت امیس کے ہاں بچہ پیدا ہوا یحییٰ کے نام سے، یعنی بلڈ بھی ملا ہوا ہے۔ اتنا کلوز قرابت داری کا تعلق تھا ان لوگوں میں۔ تو سیدہ اسماء بنت امیس مرض وفات میں سیدہ فاطمہ کی تیمارداری کر رہی تھیں، اور یہ حبشہ سے ہجرت کر کے آئی تھیں، کئی سال وہاں رہیں۔ تو جب بالکل قریب تھی موت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے، سیدہ فاطمہ نے اپنی تجہیز و تکفین کے حوالے سے اسماء بنت امیس کو کچھ وصیتیں فرمائیں، جس پر انہوں نے پورا عمل کیا۔ سیدہ فاطمہ نے اسماء رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے عورتوں کے ساتھ یہ برتاؤ برا لگتا ہے کہ عورت پر ایک کپڑا ڈال دیا جاتا ہے جو عورت کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی اس کی باڈی کا ایک پوسچر، جو اس کے جو شیپ ہے وہ تھوڑی نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا اے دختر رسول، کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ پھر انہوں نے کھجور کی تازہ ٹہنی لی اور اسے کمان کی طرح بنا دیا، پھر اس پر کپڑا ڈال دیا، یعنی جیسے ایسے یوں آنچ کر کے وہ رکھ کے اور اوپر کپڑا ڈال دیا، جیسے ایک ڈولی سی بنائی جاتی ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ بہت اچھا طریقہ ہے
اس کے ذریعے عورت کی میت مرد کی میت سے پہچانی جا سکتی ہے، یعنی جس کے اوپر یہ بنا ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی پھر عورت کی میت ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں، یہ اسپینش اسکالر ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی شخصیت ہیں جن کی میت کو اسلام میں پہلی مرتبہ ایک خاص طریقے سے ڈھانپا گیا۔ اس کے بعد سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی رحلت پر بھی ایسا ہی انتظام کیا گیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا 3 رمضان سن 11 ہجری کو منگل کی رات ان کی وفات ہوئی۔ صحیح ترین روایت کے مطابق جو کہ صحیح مسلم میں ہے، ان کی نماز جنازہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھائی تھی۔ یہاں پر کچھ اور جو ان کے آپس کے تعلقات ہیں، جو ازدواجی قرابت داریاں جو ہوئیں، ایک تو سیدہ اسماء بنت امیس کے حوالے سے آپ کو ساری بات ابھی میں نے بتائی، اور پھر یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک پوتی کا نکاح محمد الباقر سے ہوا جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر اور علی رضی اللہ عنہ کے پوتے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ وہ کس طرح کہ ان دونوں کی مائیں آپس میں بہنیں تھیں، اور کون تھیں؟ یزدجرد بن شہریار بن کسرا کی بیٹیاں، شہزادیاں ایرانی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ایران سے گرفتار شدہ خواتین کے ساتھ آئی تھیں۔ پھر اسی طرح سے اہل بیت نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کی بنا پر اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر رکھے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے خود اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی میت پر، علی رضی اللہ عنہ ان برگزیدہ شخصیتوں میں سے ایک تھے جن سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلافت پر کسی موزوں فرد کو فائز کرنے کے بارے میں مشورہ کیا تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد فاروق اعظم یعنی عمر رضی اللہ عنہ خلافت پر متمکن ہوں۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس دنیا سے کوچ کا وقت آیا اور انہوں نے فرشتہ اجل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو وہ آخری الفاظ جو ان کی زبان سے ادا ہوئے وہ قرآن حکیم کی یہ آیت تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ میرا خاتمہ اسلام پر کر دے اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ نے کوئی ایسا دن سوگوار نہیں دیکھا، اور رونے والوں اور رونے والیوں نے کوئی ایسی غم زدہ شام نہیں دیکھی۔ علی رضی اللہ عنہ بھی جلدی جلدی چلتے روتے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت کا پیکر تھے، ان کے رازدان، مشیر اور با اعتماد ساتھی تھے، لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، یقین و اخلاص سے سرشار تھے، انتہائی تقوی اور اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، اللہ کے راستے میں بے دریغ مال لٹانے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محتاط رویہ اختیار رکھنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مصاحبت اختیار کرنے والے تھے، فضیلت و منقبت میں سب سے بڑھ کر تھے، درجے میں بہت بلند تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی اور سیرت سے بہت مشابہ تھے۔ یہ گواہی تو آپ کو یاد ہوگا، شروع میں سیرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، ابن دغنہ نے بھی دی تھی ایگزیکٹ وہ ڈیفینیشن جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی تھی، وہی بات ابن دغنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہی تھی کہ آپ جیسا شخص نہ نکالا جاتا ہے نہ نکلتا ہے، کیونکہ آپ یہ کرتے ہیں، اور وہ ساری وہی چیزیں تھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار سیدہ خدیجہ نے بیان فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی جب لوگ ان کی تکذیب کر رہے تھے، آپ ان کی آنکھ اور کان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صدیق کے لقب سے نوازا اور فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون،
پھر فرماتے ہیں جب لوگوں نے بخل کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. مشکل حالات میں جب لوگ بیٹھ گئے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے رہے. کٹھن حالات میں آپ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا. آپ ثانی اثنین ہیں یعنی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. آپ ان کے لیے باعث سکینت تھے. ہجرت میں ان کے رفیق تھے. کتنا بڑا آنر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث سکینت اور ہجرت کے رفیق. اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے. مرتدین کے خلاف ڈٹ کر جہاد کرنے والے تھے. آپ نے وہ کام انجام دیے جو کسی نبی کے خلیفہ نے انجام نہیں دیے. جب لوگوں نے کمزوری دکھائی تو آپ مرد میدان ثابت ہوئے اور قوت کا مظاہرہ کیا. آپ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر قائم رہے. آپ کے بارے میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ویسے ہی تھے. آپ جسم و جان کے اعتبار سے کمزور تھے مگر اللہ کے معاملے میں قوی تھے. آپ نظر میں متواضع مگر اللہ کی نظر میں عظیم تھے. لوگوں کی نظر میں بزرگ اور ان کے دل میں عالی مقام تھے. آپ کی کوئی عیب جوئی کرنے والا تھا نہ کوئی تان و تشنیع کرنے والا. کوئی آپ کی نرمی سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. ضعیف آپ کی نظر میں کبھی تھا جب تک کہ آپ اس کا حق نہ دلا دیتے. دور اور نزدیک کے سب لوگ آپ کی نظر میں برابر تھے. جو اللہ کا جتنا زیادہ فرما بردار اور متقی ہوتا تھا وہی آپ کا مقرب ہوتا تھا. آپ کی شان سچائی اور نرم خوئی تھی. آپ کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی. آپ کا حکم بردباری اور دانائی پر مبنی ہوتا تھا. آپ کی رائے علم و استقامت پر قائم ہوتی تھی. آپ کے باعث دین میں اعتدال پسندی آئی. سبحان اللہ. آپ کی وجہ سے ایمان میں قوت پیدا ہوئی اور اللہ کے دین کو غلبہ ملا. اللہ کی قسم آپ ہم سے سبقت لے گئے اور بعد والوں کو مشقتوں اور مصیبتوں کا شکار کر گئے اور خود خیر و بھلائی کے ساتھ کامیاب ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے اس کی قضاء و قدر پر راضی ہیں. ہم نے اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دیا ہے. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج جیسی مصیبت مسلمانوں پر کبھی نہیں آئے گی. آپ دین کے لیے باعث عزت و حفاظت تھے. آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے ہو گئے. اللہ ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ کرے اور آپ کے بعد ہمیں گمراہی سے بچائے. اور یہ پوری ایک کتنی فصیح تقریر ہے اور فی البدیہہ ہے اور دل سے نکل رہی ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو جتنا زیادہ جانتا ہوتا ہے اور جتنا زیادہ اس کی سنسیریٹی میں بلیو کرتا ہوتا ہے اس کے اندر سے یہ ساری باتیں نکلتی ہیں. ان کی پوری زندگی کا جسٹ اور ان کے اخلاق کی ساری جسٹ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرما دی ہے. اور اس دوران سب خاموش رہے, چپ کر کے سنتے رہے. اور جب علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بات مکمل کر لی تو تمام حاضرین بہت روئے حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. انہوں نے بلند آواز سے کہا اے علی آپ نے جو کچھ کہا سچ کہا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کفن سے ڈھانپ دیا گیا تو علی رضی اللہ عنہ میت کے پاس آئے اور کہا ان سے زیادہ کوئی مجھے محبوب نہیں. میری تمنا ہے کہ جب میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو میرا صحیفہ اعمال ان جیسا. پھر عہد فاروقی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجلس شورا بنائی تھی اور علی رضی اللہ عنہ اس کے بڑے اہم رکن تھے اور مشیر اعلیٰ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت تفقہ دینائی کے بڑے معترف تھے. ان کے بارے میں ان کی رائے بہت اچھی تھی اور یہ بات ان کی اس قول سے ثابت ہوتی ہے اقدانا علی یعنی ہم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے حامل علی ہیں. مسروق کہتے ہیں کہ لوگ 6 رجال کبار یعنی 6 بڑے اسکالرز سے علم حاصل کیا کرتے تھے. عمر, علی, عبداللہ بن مسعود, ابو موسیٰ الاشعری, زید بن ثابت اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم. مزید وہ کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کا علم ان 6 حضرات پر ختم ہو جاتا ہے. عمر, علی, عبداللہ بن مسعود, ابو الدرداء, ابی بن کعب اور زید بن ثابت. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کا علم سب کا ملا کر علم جو ہے 2 ہستیوں پر ختم ہو جاتا ہے. یعنی جو پیرامڈ سا اگر بنتا جا رہا ہے تو اس کی پیک کے اوپر 2 لوگ ہیں علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اچھا, علی رضی اللہ عنہ کا ایک بہت جو خیر خواہانہ نیچر ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ
ہر جگہ وہ اپنی رائے جس کو درست سمجھتے ہیں وہ رائے دیتے ہی دیتے ہیں، اور کبھی اس میں انہوں نے بخل نہیں کیا کہ کوئی مانگے گا مشورہ تو دے لوں گی، میں کیوں مفت مشورہ دوں. وہ مشورہ دیتے تھے، جس بات کو وہ صحیح سمجھتے تھے اس کو وہ ضرور اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے. کچھ کا تذکرہ ہم کر لیتے ہیں یہاں پر عدالتی امور میں. مثلا علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک دیوانی عورت کو رجم سے بچایا. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے رجم کا حکم دیا، اور صحابہ اس کو رجم کرنے کے لیے لے جا رہے تھے کہ راستے میں علی رضی اللہ عنہ مل گئے. پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا اس عورت نے زنا کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ شادی شدہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت علی نے رجم سے روکا اور واپس لے جانے کی تاکید کی. لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آئے تو عمر نے پوچھا واپس کیوں آئے ہو؟ لوگوں نے کہا ہمیں علی نے واپس بھیج دیا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ حسن ظن دیکھیے، ان کو یہ نہیں ہوا کہ کیوں میرا حکم تھا، علی نے کیوں روکا، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا. انہوں نے کہا ضرور کسی وجہ سے علی نے یہ کام کیا ہوگا. بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا خفگی کے عالم میں آئے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا، آپ نے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ 3 قسم کے لوگ مرفوع القلم ہیں. مرفوع القلم یعنی ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ان کا کوئی ایکشن لکھا نہیں جاتا. ایک نیند کی حالت میں حتیٰ کہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا دیوانگی میں مبتلا شخص یہاں تک کہ عقل و شعور کی حالت میں آ جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث تو میں نے سنی ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ فلاں قبیلے کی عورت ہے جو دیوانگی اور جنون کا شکار ہے. جب اس شخص نے اس سے بدکاری کی ہے شاید یہ اس وقت دیوانگی کے عالم میں مبتلا ہو، اور آپ کو پتہ ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ مجرم کو دیا جاتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یہ بات معلوم نہیں. تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں کہ اس وقت یہ کس کیفیت میں تھی. تو لہٰذا اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دلوایا حضرت علی نے اور اسے بری کروایا. پھر اسی طرح سے خلیفہ کے اخراجات کے بارے میں حضرت علی کا مشورہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ایک عرصہ تک تو انہوں نے بیت المال سے کچھ بھی نہ لیا. تو ان کے پھر ظاہر ہے اب سورس آف انکم تو رہ کوئی نہیں گیا تھا، خلافت کی وجہ سے اب کوئی اپنا کاروبار نہیں کر سکتے تھے، تو بہت تنگی سے گزر اوقات ہونے لگی. تو انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور مشورہ کیا کہ اب میں ریاست کے امور میں مصروف ہو گیا ہوں، اگر بیت المال سے کچھ لے لوں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ اپنے اور گھر والوں کے اخراجات بیت المال سے لے سکتے ہیں، اور سعید بن زید نے بھی یہی رائے دی. علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، یعنی حضرت عمر نے پوچھا. تو انہوں نے فرمایا آپ صبح کے کھانے اور شام کے کھانے کے مصارف لے لیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہی طریقہ اختیار کیا، یعنی منیمم لیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھرو آؤٹ پھر اسی بات کے اوپر انہوں نے اپنا قائم رکھا یہ کہ ذرا سا بھی دیکھتے تھے نا کہ گھر میں اگر بچت کر کر کے خاتون خانہ نے میٹھا بنا لیا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے اتنا زیادہ تھا تمہارے پاس، وہ واپس ڈالو بیت المال میں. اور فرماتے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے اس مال میں بس یتیم کے سرپرست کی حیثیت دی ہے، یعنی اگر مجھے ضرورت نہ ہو تو بیت المال سے کچھ نہ لوں، اور ضرورت پڑے تو معروف طریقے سے کھا لوں. پھر اراضی کی تقسیم کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ کی رائے. جب سواد کی سرزمین فتح کی گئی تو بہت سے صحابہ نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ اسے فاتحین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، لیکن زمین کی وسعت، اس کی زرخیزی اور خود عمر رضی اللہ عنہ اپنی دور اندیشی کے باعث اسے تقسیم کرنے پر مطمئن نہیں تھے، اور علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو ان کی رائے بھی یہی تھی کہ اسے تقسیم نہ کیا جائے. اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر مجھے مستقبل میں آنے والے مسلمانوں کی فکر نہ ہوتی تو جو بستی یا علاقہ فتح ہوتا اسے فاتحین کے درمیان تقسیم کر دیتا، یعنی آرمی امیر سے امیر تر ہوتی چلی جاتی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا. پھر اسی طرح سے حضرت عمر کے ہاں کچھ مال غنیمت آیا، غالباً یہ ایران کا مال غنیمت تھا، تو اسے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا گیا اور کچھ مال بچ گیا.
تو بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ اسے کسی آنے والے ممکنہ مصیبت کے مقابلے کے لیے محفوظ کر لیں تو مناسب ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ خاموش کھڑے تھے۔ حضرت عمر نے ان کی رائے معلوم کرنا چاہی تو حضرت علی نے انہیں بحرین کے مال کی حدیث سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم کر دیا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا اسے لازماً تقسیم کر دو، تو علی رضی اللہ عنہ نے اسے تقسیم کر دیا۔ انتظامی امور میں بھی مشورے دیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ جو ہجری کی تاریخ کا اجراء ہے کہ یہ کہاں سے شروع کیا جائے، اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ کیا بنایا جائے، کہاں سے ڈیٹ کیا جائے اس کو، جیسے عیسوی سے ہٹ کر اگر ہم ادھر آنا چاہتے ہیں تو پھر کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دیا، کسی نے بعثت کا دیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب ہجرت فرمائی تھی اور شرک کی سرزمین کو خیرباد کیا، وہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ہے نا ہجرت سے لیا گیا ہے اس کو بینچ مارک بنایا گیا ہے، وہ اس لیے کہ مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ ہم سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں اس دین کی خاطر۔ انہوں نے اپنے ایمان کے ثبوت دے دیے۔ تو یہ اسلام کی ہسٹری کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے نا وہ ہجرت ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت عمر حضرت علی کو بہترین لیڈر بھی سمجھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ انصار قبیلہ کے ایک آدمی سے سرگوشی میں پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے بعد کسے خلیفہ بنایا جائے۔ انصاری نے بعض مہاجر صحابہ کا ذکر کیا مگر علی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اللہ کی قسم اگر انہیں خلیفہ بنا لو تو تم راہ حق کو پسند کرو یا نہ کرو، آپ لوگوں کو بہرحال حق پر قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے کہا کہ اب پختہ ارادہ رکھنے والے اور پیش قدمی کرنے والے فرد کو اپنا خلیفہ بنانا جو انہیں سیدھے راستے پر لے کر چلے۔ اور کچھ دن بطور قائم مقام خلیفہ جب بھی حضرت عمر وہاں پر اسٹیٹ کے اندر نہیں ہوتے تھے تو حضرت علی کو ہی وہ اپنا جانشین بنا کر چھوڑ کے جاتے تھے۔ پھر اسی طرح جہاد کے اور ریاستی امور میں بھی علی رضی اللہ عنہ مشورے دیا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، پھر جب مدائن فتح ہو گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے نہاوند اور اہل فارس کے خلاف لڑائی کا ارادہ کیا۔ پھر انہوں نے رومیوں کے خلاف لڑائی کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا۔ یہ تمام مراحل جو ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے خصوصی مشورے کے بعد ہی طے کیے تھے۔ حضرت عمر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد احترام کیا کرتے تھے، انہیں اپنے بیٹوں اور اپنے خاندان پر ترجیح دیتے تھے۔ اس میں کچھ اہم واقعات ہیں۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، خود فرماتے ہیں کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا پیارے بیٹے کبھی ہمارے پاس بھی ملاقات کے لیے آؤ۔ تو ایک دن میں ملنے چلا گیا، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ علیحدہ بیٹھے تھے اور ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر بھی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے دروازے ہی پر رکا ہوا تھا۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر میں واپس آ گیا۔ بعد میں عمر رضی اللہ عنہ مجھے ملے اور فرمایا بیٹے تم آئے نہیں؟ میں نے عرض کی میں حاضر ہوا تھا، آپ معاویہ کے ساتھ علیحدہ تشریف فرما تھے، تو میں نے آپ کے صاحبزادے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ لوٹ گئے ہیں تو میں بھی واپس لوٹ گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹے تم اجازت ملنے میں عبداللہ سے زیادہ حقدار ہو۔ پھر انہوں نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ پھر ابن سعد لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یمن سے کچھ نئے کپڑے آئے تو انہوں نے لوگوں میں تقسیم کر دیے، اور وہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ ان کے پاس آ رہے تھے، سلام کر رہے تھے، ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور اسی دوران حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بھی اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے نکلے۔ وہ مسجد نبوی میں لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کا لباس پرانا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا اور آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ پھر فرمایا مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں نیا جوڑا نہیں پہنا سکا۔ لوگوں نے کہا اے امیر المومنین آپ نے رعایا کو پہنایا، بہت اچھا کیا۔ انہوں نے فرمایا ان دو بچوں کے پاس کپڑوں کا نیا جوڑا نہیں تھا، مجھے اس پر افسوس ہوا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے یمن کے حاکم کو لکھ کر بھیجا کہ حسن اور حسین کے لیے 2 نئے جوڑے بھیج دو اور دیر نہ کرنا۔ اس نے بھجوائے اور آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو پہنائے۔
پھر وظیفوں میں بنو ہاشم کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فتوحات کے بعد جو وظیفہ مقرر ہوتا تو اس میں بنو ہاشم کا جو ہے نا ان کو ترجیح دی جاتی تھی وظیفے کے اماؤنٹ میں۔ اور ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور وہ عدن کی بنی ہوئی چادر زیب تن کیے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ چادر مجھے میرے بھائی، میرے مخلص دوست امیر المؤمنین عمر نے پہنائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے بالکل محبت نہیں تھی، بہت زہد تھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک جاگیر عطا فرمائی تھی، اور پھر حضرت علی نے کچھ اور جاگیر بھی خریدی، وہاں چشمہ کھدوایا۔ لوگ کھدائی کر رہے تھے کہ اچانک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ علی رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی، وہ بہت خوش ہوئے اور اسے فی سبیل اللہ فقراء و مساکین کے لیے صدقہ کر دیا، اور اللہ کی راہ میں یہ جو صدقہ کیا اس کے بارے میں انہوں نے ایک تحریر بھی لکھی کہ یہ علی بن ابی طالب کا اپنے مال کے بارے میں فیصلہ ہے۔ میں نے ینبوع، وادی القریٰ، اذنیہ اور راعا کو اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی کی خاطر صدقہ کر دیا ہے تاکہ وہ انہیرٹ نہ ہو سکے نا۔ میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر ضرورت کے لیے خرچ کیا جائے، حالت امن ہو یا حالت جنگ، دور و نزدیک کے کسی رشتہ دار کے ہاتھ یہ بیچا جائے، نہ کسی کو ہبہ کیا جائے۔ میں زندہ رہوں یا فوت ہو جاؤں، اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ اس عمل سے میرا واحد مقصد اللہ کی خوشنودی اور دار آخرت میں کامیابی کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، وہی اس کا بہترین وارث ہے۔ یہ فیصلہ میرے اور اللہ عز و جل کے مابین ہے۔ کسی نے اگر ٹرسٹ بنانا ہو تو بہترین وصیت ہے ٹرسٹ بنانے کے لیے اپنے کسی بھی جاگیر کو، کوئی زیور کو، کوئی پیسے کو، کوئی اس طرح سے اگر اللہ کی راہ میں وقف کر کے جانا ہے تو اس طرح کی تحریر لکھی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ فصیح و بلیغ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ایک قرابت کا رشتہ رہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم جو کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھیں آپ سے بیاہ دی، اور فرماتے تھے حضرت عمر کہ میں نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قیامت کے روز ہر سبب اور نسب ختم ہو جائے گا، مگر جو سبب میری وجہ سے اور جو نسب مجھ سے متعلق ہوگا وہ برقرار رہے گا۔ اس لیے میری تمنا تھی کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی سببی تعلق بھی موجود رہے۔ اور یہی ام کلثوم ہے جن کو پھر کیسر روم کی جو بیوی ہے اس نے ہیروں سے بھری ہوئی وہ شیشی بھیجی تو انہوں نے کہا تمہاری نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو کوئی اب بہت ایکسٹرا ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، یہی ام کلثوم ہے کہ جو بعض اوقات جب یہ گشت کرنے جاتے اور وہ جو درد ذہ میں وہ خاتون تھی اس وقت جن بیوی کو لے کر گئے وہ یہ تھیں، یہ کہاں اس کو چھوٹی کہتے نہیں تھے، وہاں ایڈلٹ ہو جاتی تھیں بچیاں اور ان کے دماغی میچورٹی بھی ہو جاتی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت عمر کا بھی آپ دیکھیے کہ کوئی یعنی پروٹوکول وغیرہ نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ میرا ایک نسبی تعلق، ایک سببی تعلق بن جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ انہوں نے کوئی اوور اینڈ ابو ان کے ساتھ سلوک کیا ہو یا ان کو کوئی چیز دی ہو۔ حضرت عمر کے بارے میں حضرت علی کی گواہی، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ابن عباس کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی میت لائی اور رکھی گئی، جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے لوگ ارد گرد کھڑے تھے اور دعا کر رہے تھے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پکڑ لیے، میں نے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کی اور فرمایا، آپ میری نظر میں جو محبوب ترین چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ آپ کے نیک اعمال ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کی مصاحبت نصیب فرمائے گا، کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہی سنتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر نکلے۔ یعنی اکثر یہ تینوں ساتھ ہوا کرتے تھے، یہ دونوں صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح جو بات عمر کو ناگوار تھی وہ مجھے بھی گوارا نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ جمل کے مرحلے کے بعد بصرہ میں داخل جب ہوئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے مکہ کی طرف واپسی کا ارادہ فرمایا،
تو علی رضی اللہ عنہ نے انہیں نہایت احترام سے رخصت کیا. پھر بصرہ سے کوفہ چلے. وہاں 36 ہجری 12 رجب کو سوموار کے دن داخل ہوئے. ان سے عرض کیا گیا کہ قصر ابید میں قیام کریں، وائٹ پیلس میں قیام کریں، تو فرمایا ہرگز نہیں. عمر بن خطاب وہاں قیام کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے میں بھی ناپسند کرتا ہوں. پھر ایک کھلی جگہ قیام کیا اور مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی. پھر اہل بیت کی حضرت عمر سے محبت بہت زیادہ تھی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پر رکھے، اور یہ عمل ان کی شخصیت سے محبت اور لگاؤ کے باعث تھا. حسن رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ محبت اور عقیدت میں علی رضی اللہ عنہ کی پیروی کی اور اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا. حسین بن علی نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا. سیدنا علی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت عثمان کی بیعت بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انتہائی خوش دلی سے کی تھی، اور ایک روایت کے مطابق علی بن ابی طالب وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے عبد الرحمن بن عوف کے بعد بخوشی عثمان کی بیعت کی رضی اللہ عنہم. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حد لگانے کا جو ایک ذمہ داری تھی وہ بھی حضرت علی کے اوپر تھی. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ کہتے ہیں حسین بن المنذر کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ولید کو لایا گیا، اور یہ ولید ماں شریک بھائی بھی ہیں حضرت عثمان کے. 2 آدمیوں نے اس کے بارے میں گواہی دی، اور ان میں ایک گواہ حمران تھا اور اس نے کہا کہ ولید نے شراب پی ہے. دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے قے کر دی ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اسے شراب کی قے آئی ہے تو اس نے ضرور پی ہوگی. تو علی رضی اللہ عنہ سے کہا اسے کوڑے ماریے. علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا حسن اٹھو کوڑے لگاؤ. حسن رضی اللہ عنہ نے تھوڑی پسو پیش کی تو علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن جعفر سے فرمایا تم اٹھو اسے کوڑے لگاؤ. انہوں نے کوڑے مارے اور علی رضی اللہ عنہ شمار کر رہے تھے. عبداللہ 40 کوڑے مار چکے تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رک جاؤ. پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے کا حکم دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی 40 کا اور عمر نے 80 کوڑے کا. ان میں سے ہر ایک کا فیصلہ سنت ہے، مگر مجھے یہ 40 والی سنت زیادہ پسند ہے. اور عموماً مشاورت عثمان رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے علی، طلحہ، زبیر اور عباس رضی اللہ عنہم سے. آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک قرات پر اہل اسلام کو اکٹھا کیا تھا، تو اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. بعد میں لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر جو عیب تھوپنے کی کوشش کی کہ آپ نے مصحف جلائے اور جو کیا، تو علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو عثمان کے بارے میں غلو کا ارتکاب نہ کرو، ان کے لیے صرف بھلائی کی بات کے سوا کچھ نہ کہو. اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملے میں جو کچھ بھی کیا ہے ہم سب صحابہ کی موجودگی میں کیا ہے. اللہ کی قسم اگر مجھے حاکم بنایا گیا ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو انہوں نے کیا. جب فتنے کی ابتدا ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بالکل وہی تھا جو عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. کسی قسم کی کوئی بریچ صحابہ کرام، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کسی بھی صحابی کے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے درمیان نہیں تھی. اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے باغیوں نے ذل مروہ میں 1.5 ماہ تک پڑاؤ ڈالے رکھا تھا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے علی اور ایک اور شخصیت کو جن کا نام روایات میں نہیں ملتا انہی کو باغیوں کے پاس بھیجا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ نے ان سے ملاقات کی اور ان کو تاکید کی تھی کہ اللہ کی کتاب کو ہر معاملے میں سامنے رکھو، ناراضگی اور ملامت کے اسباب دور کر دو. اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی بات سے اتفاق کیا تھا. خوارج نے محاصرے کے وقت بھی آپ کو یاد ہوگا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہوا تھا. حسن واز دا لاسٹ پرسن جن کو خود کہہ کے جمعے کے دن تو عثمان رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا کہ تم چلے جاؤ بھتیجے اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ، اور زخمی حالت میں جیسے ایک اسٹریچر پہ اٹھا کے لایا جاتا ہے اس طرح سے حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لوگ لے کر آئے تھے. اور علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کر رہے تھے. مروان بن حکم نے اس کی گواہی دی ہے. وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے انتہائی قریب تھے اور اس المناک آزمائش میں سائے کی طرح ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے.
تو علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا تھا کہ میرے پاس 500 زرہ پوش جوان ہیں، آپ اجازت دیں تاکہ میں شر پسند باغیوں کے بالمقابل آپ کا دفاع کروں۔ آپ سے ہرگز ایسا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا جس کے نتیجے میں آپ کا خون بہانا جائز قرار پائے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا بھی خون بہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے جو کہ مت ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں یا بنو عباس یا بنو امیہ میں کوئی بہت ہی رفت تھی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بنو عباس کے سردار عباس رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ دونوں بیسٹ فرینڈز تھے، دونوں میں بہت دوستی تھی، اور یہ کچھ نہ کچھ جو ایک فرکشن ہوتی ہے ایک ہی جگہ پر رہنے والے کچھ قبائل میں، ہیومن نیچر کے تحت کچھ تھی تو تھی، ورنہ ان کا آپس کا باہم تعلق چچا زاد بھائیوں اور دوستوں جیسا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب رہے ہیں۔ اور عباس اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی دوستی تو مکہ میں ضرب المثل بن گئی تھی، لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اور ان کی بھی بنو عباس یا بنو ہاشم کہہ لیں، بنو ہاشم اور بنو امیہ کی آپس میں شادیاں بھی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے اہم شادی جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بنو امیہ کے سردار ابو سفیان کی بیٹی اور بنو ہاشم کے علاوہ ساری اولاد آدم کے سردار صادق و امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی۔ پھر اسی طرح سے اور بھی بہت سی، حضرت علی کی پوتی حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی سکینہ یا سکینہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پوتے زید بن عمرو بن عثمان سے شادی ہوئی تھی، اور اسی طرح سے اور بھی کئی اس طرح کی شادیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ سو انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ نیکسٹ ٹائم ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت خلیفہ، آپ کی بیعت اور پھر آپ کے زمانے میں ہونے والے واقعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔